أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह ताला 19 पारा हम शुरू कर रहे हैं और इसमें सूरह फुरकान जो हम पिछली 18 पारे में हमने पढ़ी थी, जो मक्की सूरह थी जिसकी 77 आयतें थी, 6 रुकुआत थे जिनमें से हमने 2 रुकू पढ़ लिए थे उसमें। और अब यहाँ से शुरू हो रहा है 19 से थर्ड रुकू सूरह फुरकान का। तो हम उसे पढ़ते हैं। फुरकान जो है वो हक और बातिल में, शिर्क में और शिर्क और तौहीद में फ़र्क करने वाली है। तो यहाँ हम इसका दोबारा स्टार्ट करते हैं अपने तर्जुमे के साथ। जी हवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन लोगों ने कहा जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कि हमारे पास फरिश्ते क्यों न भेजे गए, या हम अपने रब को देख लेते। अलबत्ता उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया है और बहुत बड़ी सरकशी की है। जिस दिन जी, फरिश्तों को आप देखेंगे। कितनी बार बताया गया कि आप ये देखें कि हमारे जो इंसान हैं, बशर ही में से अल्लाह ताला ने बशर जो है नबी और रसूल बना के भेजे। अगर फरिश्ता भेजता तो फरिश्ता तो अल्लाह ताला जब भेजता है जब उस कौम पर कोई वईद आ चुकी होती है, कोई फैसला कर दिया जाता है। तो और दूसरा रीजन क्या है कि कोई और भी मखलूक अल्लाह ताला बनाते। तो हमारे पास रीजन था, हम कहते कि सिर्फ वही उस मखलूक जो जिस पे वो नबी या रसूल आए हैं अल्लाह ताला के, वही लोग इस पे बेहतर तरीके से अमल कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हम कैपेबल ही नहीं है, हमारे अंदर इस्तिताअत ही नहीं है ये अमल करने की। तो अल्लाह ताला ने इंसानों में से भेजा जो अशरफुल मखलूक है, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। जिस दिन फरिश्तों को देखेंगे इस दिन मुजरिमों के लिए कोई खुशी नहीं होगी, वो कहेंगे आड़ कर दी जाए। और जो अमल उन्होंने किए थे हम इनकी तरफ मुतवज्जा होंगे, फिर इन्हें उड़ती हुई खाक कर देंगे। इस दिन दहशतियों का ठिकाना बहुत बेहतर होगा और दोपहर की आरामगाह भी उम्दा होगी। और जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा और फरिश्ते बकसरत उतारे जाएंगे, उस दिन हकीकी हुकूमत रहमान ही की होगी और वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। और इस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा, कहेगा कि ए काश मैं भी रसूल के साथ राह चलता। हाय मेरी शामत, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। इसी ने तो नसीहत के आने के बाद मुझे बहका दिया। और शैतान तो इंसान को रुसवा करने वाला ही है। और रसूल कहेगा ए जी, मेरे यहाँ से हमें रब। पता चल रहा है कि जो अल्लाह ताला के नाफरमान है, मुशरिक हैं, काफिर हैं, जो अल्लाह से दोस्ती नहीं रखते, उनसे दोस्ती और वाबस्तगी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि सोबत सालेह अगर है तो इंसान अच्छा रहता है, और अगर सोबत जो है ना वो सालेह नहीं है तो इंसान बुरा बन जाता है। तो अक्सर लोगों की गुमराही की वजह जो होती है ना, गलत वो दोस्तों का इंतखाब होता है, या सोबत बद जो आप इख्तियार करते हैं वो होता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहदीस आपको मिलेंगी, जिनमें से एक मैं बार बार कोट करती हूँ और फिर अभी करूंगी, कि आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अच्छा दोस्त है वो इत्र की तरह है। कि आप देखें जब हम मॉल वगैरह में भी जाते हैं तो ऊद वगैरह जल रहा होता है, जब आप उसके पास से गुजरते हैं ना तो आपकी हवाए में वो खुशबू आने लगती है। तो अच्छा दोस्त ऐसे ही है कि आप उसकी दुकान पे बैठे, आप कुछ भी ना करें, आपसे बातचीत, जैसे आपस में फ्रेंड्स होते हैं तो थोड़ी देर जाके आपस में बात कर कर आ जाते हैं, आप उनके पास बैठे बातचीत कर रहे हैं और वो इतर फरोश है, तो आप क्या करेंगे, अपने कपड़ों में उसकी खुशबू लेकर आ जाएंगे। इसी तरह बुरा जो है, उसकी सोबत इतनी बुरी है कि वो कोयले बेचता है, आप उसके पास बैठे कुछ भी नहीं कर रहे, क्या होता है, उठते बैठते हाथ लगाते कुछ ना कुछ, इवन वहां कुछ जल रहा है तो आपके आपके या तो लिबास पे, आपके चेहरे पे, आपके कपड़ों पे कहीं ना कहीं वो काला होती है। तो यही मिसाल है अच्छे और बुरे दोस्तों की। तो यहाँ पर अपने दोस्तों का तो हम ख्याल रखें, लेकिन हम मेच्योर इनफ हैं कि हम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं। अभी हम चूंकि दियारे गैर में भी रहते हैं तो अपने बच्चों के दोस्तों का जरूर ख्याल रखें। और आप देखें बार बार ये बात कही जा रही है कि जो यहूदी और नसारा है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ पर भी ये बात बता दी गई कि जो अल्लाह को वाहिदुल ला शरीक नहीं मानते, जो नाफरमान है, उनसे आपकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जी। रसूल कहेगा ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को नजरअंदाज कर रखा था और हम इसी मुस्लिमों को हर एक नबी का दुश्मन बनाते रहे हैं, और हिदायत करने और मदद करने के लिए तेरा रब काफी है। और जी, यहाँ काफिर पर कहते बताया हैं जा कि रहा है जैसे वो नमाज के वक्त शोर करते थे, उसी तरह कुरान के वक्त जो है वो क्या करते थे, शोर मचाते थे, ताकि कुरान को सुना ही ना जाए, लोग गौर फिक्र ही ना करें और फिर उस पर अमल भी ना कर सकें। जी। और काफिर कहते हैं कि इस पर यकबारगी कुरान क्यों नाजिल नहीं किया गया, इसी तरह उतारा गया ताकि हम इसे तेरे दिल को इत्मीनान दें, और हमने इसे डर डर कर पढ़ सुनाया। और जो अनोखी बात तेरे सामने लाएंगे हम भी तुम्हें इसका बहुत ठीक जवाब और बहुत उम्दा हल बताएं। जो लोग मोमिनों के बल घसीट कर मुंहों के बल घसीट कर जहन्नुम में डाले जाएंगे, यही बुरे दर्जे वाले हैं और बहुत ही बुरे
اور بڑے گمراہ ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ہیں، پھر ہم نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو بھی اور سے دور جو ان کے درمیان تھے، اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں دے کر سمجھایا تھا، اور ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح برسائے گئے، سو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں رہتے، بلکہ یہ لوگ مر کر زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو بس تم سے مذاق کرنے لگتے ہیں، کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر قائم نہ رہتے، اور انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا جب عذاب دیکھیں کون شخص گمراہ تھا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنے خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ یا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے یہاں پر آپ سنتے یا دیکھیں سمجھتے ہیں؟ تسلسل کے ساتھ تمام انبیاء کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، تورات زبور کا ذکر کرنے کے بعد آپ دیکھیں تمام انبیاء کا ذکر ترتیب سے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا کہ ان کو کس طرح جھٹلایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا آیا ان کو جھٹلایا گیا، پھر آپ یہ دیکھیں عاد اور سمود کا ذکر کیا، پھر پتھر برسانے والی جو قوم تھی وہ قوم لوط کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور پھر مکے والوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بستیاں جو شام اور فلسطین کے راستے میں پڑتی ہیں جن سے گزر کر ہی آپ مکہ مکرمہ آتے ہیں، ان سب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے تباہ شدہ جو بستیاں وہ کھنڈرات بن چکی ہیں اور عبرت ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا ہے، کیونکہ تمام رسولوں کا ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ واحد اللہ شریک مان کر اس کی عبادت کریں، اور اس کی جو جتنی تخلیقات ہیں ان کو تخلیقات سمجھے، نہ کہ ان کی عبادت شروع کر دیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو بت پرست ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اسی طرح دوسری بہت ساری چیزوں کی آپ کو پوجا کرتے ملیں گے۔ آپ ان کے جتنے بھی مندر میں جا کے ان کے بتوں کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا بندر، آپ خود سوچیں، بندر یا سانپ، شیرو والی ماں، اسی طریقے سے آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں تو آپ کو کیا کیا ان کے جانور ملیں گے۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک اور وہ دیکھ رہی تھی کہ انڈیا میں بالخصوص کیونکہ ہندو بہت زیادہ ہیں تو اس میں کہ وہ کس کس کو پکارتے ہیں، اسی طرح میں نے دیکھا کہ ایک چوہوں کا مندر ہے، وہ چوہوں کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایک بائک پر جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کو ایک مطلب موت طور پہ وہ جو بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو وہ اس کی جو ہے نا پرستش کرنے لگتے ہیں، اس کا مندر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جہاز کا ایک مندر، میں اتنی حیران ہو رہی تھی ان کی سوچوں کو دیکھ کر کہ واقعی کتنی زیادہ ان کے آنکھ اور دل پر اور اس کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کہ وہ جب پکے ہو گئے اس چیز میں تو ان کو یہ بھی سمجھنی ہے یہ چیزیں کچھ دے سکتی ہے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کی وجہ سے کہ وہ جو اڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس اڑے رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ایک طریقے سے، وہ کچھ نہیں سمجھ بوجھ رکھتے۔ جی یا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے سنتے یا سمجھتے ہیں، یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کو جی، کیسے جو پھیلایا ہے؟ اللہ کی دعوت کو، اللہ کی وحدانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے رسول ہونے پر ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کہا جا رہا ہے بس یہ جو ہے نا پھر ایسے ہی ہے جیسے جانور ہوتا ہے، کیونکہ جانور کا مثال آپ نے دیکھی ہے، جانور کا کام کیا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، بچوں کا خیال رکھتا ہے، سو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے ہی دیکھنا ہے، میں اور آپ یہی تو نہیں کر رہے، ہم صبح جاگے، گھر سمیٹا، بچوں کا خیال کیا، ان کو اسکول بھیجا، پھر سو گئے، پھر اپنی فون یوز کر لیا، پھر 4 فون کر لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے سونے کا انتظام کیا، ان کی پڑھائی کا دیکھا، پھر 2 4 لوگوں کی بات کی، اور اس کے بعد پھر ہم سو گئے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ آپ اس بات پر ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، قرآن کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا اصول نکال رہے ہیں۔ اصول یہ ہے آپ نے لازم قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی کچھ کلاسز لینی ہے، اللہ کو پہچاننے، کس طرح سے اللہ کی پہچان ہوگی، آپ نے وہ راستے ڈھونڈنے، جیسے آپ اور میں، ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہے، اللہ واحد اللہ شریک ہے، اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کتنے لوگ ابھی اور کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی مدر ٹنگ میں پڑھا ہی نہیں ہے، جو ان کی اپنی مادری زبان ہے اس میں پڑھا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے
ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اس کی مثال ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جیسے کسی کے پیرنٹس یا بچہ جو ہے دیار غیر میں رہتا ہے, مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں چائنا میں رہ رہا ہے, وہاں سے وہ خط لکھ کے دیتا ہے چائنا میں, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو آپ اس کے پاس جائیں گے جو اس کا ماہر ہے, اس ٹرانسلیشن کا ماہر ہے, اور آپ کے دینا ہوگا جلدی سے آپ اس کے پاس جائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس میں لکھا کیا ہے, انہوں نے خوشخبری غم دیا ہے, کیا بات بتائیے مجھے پتہ تو چلے. یا آپ کا بچہ ہوگا تب بھی آپ کا یہی معاملہ ہوگا. تو جب آپ اس خط کی ٹرانسلیشن کرا لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے یا کوئی پریشانی بتا رہا ہے یا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, وہ کیا آنے کا بتا رہا ہے یا مجھے بلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک خاتون تھی ضعیف سی, ان کا بیٹا جو ہے وہ دیار غیر چلا جاتا ہے, ماں جو ہے وہیں رہتی ہوتی ہے اپنے ملک میں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا ہر سال ہر مہینے انہیں ایک خط بھیجتا ہوتا ہے, وہ خط سنبھال کے چوم کے الماری میں چھپا کے رکھ دیتی ہے, اور ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, وہ خاتون اکیلی ہوتی ہیں. پورے پڑوس خاندان ہر کوئی لان تان کر رہا ہوتا ہے بیٹے کو, کیسا بیٹا ہے, جا کے ماں کو بھول گیا. ماں کرتے 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 وہ ہر مہینے بچے کا خط آتا ہے, نہ پڑھتی ہے نہ دیکھتی ہیں, چومتی اور اٹھا کے رکھ دیتی ہیں. کئی سال گزر جاتے ہیں, پھر بیٹے کو خبر آتی ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ واپس اپنے ملک جاتا ہے ان کی تدفین کے لیے, تو لوگ اس کو لان تان کرنے لگتے ہیں کہ تم کیسے بیٹے ہو کہ تم نے اپنی ماں کو کچھ مطلب وہاں کمایا کچھ بھیجا نہیں, نہ اپنی خیر خبر بھیجی. تو وہ بیٹا کہتا ہے میں تو ہر مہینے اپنی ماں کو جو ہے پیسے بھیجتا تھا جس کا کوڈ میں ان کے خط پہ لکھ کے دیتا تھا, اور خط میں اس چیز کی وضاحت کرتا تھا. تو ماں تو وہ پڑھتی ہی نہیں تھی, وہ تو سنبھال کے پیارا سمجھ کے اس کو سنبھال لیتی تھی. اب آپ قرآن کا معاملہ دیکھیں, آپ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا خزانہ اس کے اندر پوشیدہ رکھا ہے. ابھی جن لوگوں نے پہلی دفعہ پڑھا یا جو پڑھتے رہتے ہیں آپ نے اسے دیکھا ہے, ایک پورا خزانہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بچپن سے ہم نے دیکھا ہے لوگ قرآن کو پیار کرتے ہیں, چومتے ہیں, گر جاتا ہے اٹھاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں زمین پہ نہیں رکھنا, یہاں نہیں رکھنا, اونچی جگہ پہ رکھنا ہے. وہ اونچی جگہ پہ رکھا رکھا بےچارا مٹی ڈسٹ سب کچھ لگ رہی ہے, کوئی وہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا لیں. یا قرآن کا ہم نے دوسرا مطلب کیا لیا ہوا ہے کہ جب ہماری بیٹیاں رخصت ہوں تو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیں. ارے بھائی آپ کب اس چیز کو سمجھیں گے کہ آپ بیٹی کو پوری قرآن کی تعلیم دیں, اس کی شادی سے پہلے اس کو قرآن کو پورے طریقے سے ترجمے سے پڑھا دیں. کوئی ایسے ہی دورے قرآن لے لیں, کتنے آن لائن پڑھیں ان میں سے لے لیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ سورہ نور پڑھے گی, سورہ احزاب پڑھے گی, سورہ نساء پڑھے گی, تو اسے پتہ چلے گا اس کے کیا رائٹس ہیں اور اس کے کیا حقوق لوگوں کے کیا ادا کرنے ہیں اور اس کے کیا رائٹس ہیں, کیا چیز کرنی ہے. لڑکوں کو پڑھائیں, اس میں بتایا جا رہا ہے ایک ایک دو دو تین تین چار چار شادی کریں گے اگر عدل کر سکیں. بچے پڑھیں گے آپ کے کہ جو ہے اگر مرد کو قوام کا ہے تو کیوں کہا گیا ہے, تاکہ اگلی ڈبیٹ جو ان کے سامنے آئے گی پریکٹیکل لائف میں تو وہ اس چیز کو سمجھ سکے. تو قرآن کو سمجھنا تو لازم ہے. آپ یہ سوچیں کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر بھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ ٹرانسلیشن پڑھی. اب آپ اپنی ایج دیکھیں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہ کریں پلیز. ان کو ابھی سے آپ کوشش کریں, ابھی دورہ قرآن انشاءاللہ چل رہا ہے, ابھی 5واں جو ہے روزہ ہے, 25 باقی ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے ڈیلی بیسس پر کسی کی بھی. آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, بے شمار ہیں لوگ جو آن لائن آپ کو ملیں گے, آپ ان کی سنیں 2 سے 1.5 گھنٹے کی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگ گاڑی میں چلا رہے ہوتے ہیں, جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس دوران آپ ناچ گانا جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ شیطان کی آواز ہے, اس کو اپنے گھر سے ختم کریں اور یہ سننا شروع کر دیں. آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں آپ کی زندگیوں میں کتنا سکون آ جائے گا. جی اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا ہے, پھر ہم نے سورج کو اس کا سبب بنا دیا ہے, پھر ہم اسے ایسا ایسا اپنی طرف سمیٹتے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اڑنا اور نیند کو راحت بنا دیا اور دن چلنے پھرنے کے لیے بنایا. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے, اور ہم نے جی آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا. یہ آیت آپ نوٹ کر لیں, جو لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں یا رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں. رمضان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, آپ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے بچوں کو سلاتے کرتے 12 بج گئے اور آپ نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر جاگ کے جو ہے عبادت کر لوں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آپ دیکھیں رات کی نیند جتنی اچھی ہے, کیونکہ پن ڈراپ سائلنٹ ہے کہ آپ ہر طریقے سے کٹے ہوئے, لوگ آپ سے بات نہیں کر رہے. ورنہ دن میں کیا ہوتا ہے, یا تو کوئی آپ کے گھر آنے کا پوچھ رہا ہوتا ہے یا آپ کو میسج کر رہا ہوتا ہے, یا بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. ہم ڈسٹریکٹ نہیں آتی آپ کو, کس طرح کہ آپ کو بار بار یا تو موبائل دیکھنا ہے یا فون اٹھانا ہے یا بیل ہو رہی ہے یا اور بہت ساری چیزیں.
تو دن جو ہے ذریعہ معاش کے لیے اور رات سکون کے لیے. تو رات کو آپ نے سکون کیسے بنانا ہے سنت سے ثابت ہے. اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور فجر پڑھ کے جاگیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رزق میں برکت نہیں ہے, میں ایسا کیا عمل کروں کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے بعد تجارت کرو, تجارت تاجر تھا وہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. 6 مہینے بعد آتا ہے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے وقت میں بہت برکت ڈال دی. اب آپ میں سے ہر ایک کی روٹین الگ ہوگی. آپ صرف گھر کے جو ہمارے ہوم چورس ہیں دیکھیں, فجر سے کرنا شروع کریں آپ دیکھیں جلدی ہو جائیں گے. اور اگر جس دن سنڈے دن بھی آپ لیٹ اٹھتے ہیں آپ دیکھیں اس دن ایسا لگتا ہے پورے دن ہی آپ کام کریں. جی تاکہ ہم اس سے مرے ہوئے شہر کو زندہ کریں اور اسے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں چارپائیوں اور بہت سے آدمیوں کو پلائیں. اور ہم نے اسے لوگوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں, بس بہت سے آدمی ناشکری کیے بغیر نہ رہیں. اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے, بس کافروں کا کہا نہ مان, اس کے ساتھ بڑے زور سے ان کا مقابلہ کر. اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کا آپس میں ملا دیا. یہ میٹھا خوشگوار ہے اور یہ خالی کڑوا ہے, اور ان دونوں میں ایک پردہ مستحکم آڑ بنا دی. تو وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا, پھر اس کے لیے رشتہ نسب اور دامادی قائم کیا. تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے, اور وہ جی اللہ کے سوا ان ایسے. ساری آیتوں میں آپ دیکھیں مسلسل اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں, جن میں جو سب سے پہلی نعمت تو نیند بتائی جو موت کی بہن بھی کہا گیا, اور انسان اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے بیدار ہونا جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت میں سے ہے. اور یہاں پر ہمیں دعا بھی بتائی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ جب ہم جاگیں تو کیا پڑھیں, الحمدللہ الذی حیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, جس کے مطلب ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے. کیونکہ دیکھا جائے تو نیند موت کی بہن ہے. تو آپ دیکھیں جس طرح وہ آتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, آپ سب سے بے خبر ہوتے. تو یہاں پر آپ کی موت بھی ایسے واقع ہونی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا آپ نے روزے آخرت والے دن محشر کے والے دن آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, تو بالکل اسی طرح جیسے آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کھڑے کر دیے جائیں گے. پھر یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے آگے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کیا ہے کہ وہ بارشوں کو برساتا ہے اور پھر جو جتنی کھیتیاں ان کو جو ہے کیا کرتا ہے سیراب کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو کفر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں, ہم نے آج لوگوں کو دیکھا ہوگا نیشنل ڈیزاسٹر ہے تو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتا کے کہتے ہیں کہ بس یہ اتنا ہی ہے, یہ کسی کوئی اس کا رب نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں دنیا میں جو کچھ بھی تبدیلی آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ اس کے حکم اور امر سے ہوتا ہے. اور اہل کفر کی جو تمام چیزیں ہیں جو وہ غلط کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وعید بھی دے رہے ہیں. پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے میٹھے پانی کے بارے میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دو دریا آپس میں بہ رہے ہیں, ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے, اور آپ دیکھیں دونوں ہی میں سے اگر آپ دیکھیں نہریں اور چشمے اور کنویں کی شکلوں میں آپ دیکھیں ہمارے اراؤنڈ بھی موجود ہیں, اور مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ایسے بہت سارے آپ کو سمندر ملیں گے, کیونکہ زمین کا 3/4 حصہ جو ہے وہ کیا ہے, اگر آپ دیکھیں 3/4 کہتے ہیں 3/4 اگر آپ دیکھیں تو وہ پانی ہے, اور 1 اگر آپ دیکھیں 4 جو ہے صرف پانی ہے. تو اگر آپ دیکھیں چاروں طرف وہ چیز ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس جو دو دریاؤں کی بات ہو رہی ہے کھارا اور میٹھا, تو ان کے جو جانور ہیں آبی جانور جو ہوتے ہیں مثال کے طور پہ سی فوڈ جو ہے ان کا ٹیسٹ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی اسمیل بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور کھانے والوں کے لیے وہ بالکل الگ مزہ دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی تخلیق مطلب اس کی جو کی ہوئی تخلیق ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ تمہیں کس طریقے سے فائدہ دیتا ہے, اور ان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے آڑ رکھی ہے تو کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. تو پھر ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. جی اور وہ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور کافر اپنے رب کی طرف پیٹ پھیرنے والا ہے. اور ہم نے تمہیں محض خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راستہ معلوم کرنا چاہے, اور تم اس زندہ خدا یہ پر یاد رکھیں, بھروسہ یہ رکھو. جو آیت ہے نا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے دین کے حوالے سے تو ان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے, تو فوراً میں خوشی بھی یاد دلائے. تو دونوں ہی کا مرکب ہے دین, کبھی ایسا نہ کریں کہ صرف ڈرا دیں ان کو. جی اور آگے جو تم ہے اس جب سجدے تلاوت آئے گی تو انشاءاللہ کریں گے. جی
اور تم اس زندہ خدا پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہ مرے گا، اس کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور وہ اپنے بندے کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے 6 دن میں بنایا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ رحمان ہے، بس اس کی شان کسی خبردار سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے، اور اس سے انہیں اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ جی جی صحیح یہ ہے۔ تلاوت ہے۔ بڑا برکت والا ہے وہ جس نے جی آسمان میں یہاں ستارے پر کیا بنائے۔ معاملہ تھا کہ آپ دیکھیں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے میں جب یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، جو دونوں نام استعمال ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے وہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ اس طریقے سے جو معاملہ کرتے ہیں اور یہ جو بات کرتے ہیں یہ غلط ہے، اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ جی بڑا برکت والا ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے، اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن یکے بار ڈگرے آنے والے بنائے، یہ اس کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور رحمان جی کے یہاں پر بندے آپ وہ دیکھیں ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں سے بھی آسمان کی بات آ رہی ہے، تو کس کس کی بات آئی ہے؟ اسٹارز، مون اینڈ سن کی، کہ آپ دیکھیں سورج، چاند اور ستارے جو ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت بنائے۔ اگر آپ سب کی نظر سے گزرا ہو 3 دن پہلے کا چاند، کے وہ چاند ہے اور اس کے نیچے ایک بہت پیارا چمکتا ہوں ہوا جو ہے ستارہ ہے، اور سارے لوگ اس کو پوسٹ کر رہے تھے، اور ساتھ میں سعودی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آیا ہوا تھا، اور وہ بڑا ہی کوئی خوبصورت لگ رہا تھا واقعی رمضان کا چاند۔ تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کس وقت کس کو کس طریقے سے خوبصورت بنا دے، اور آسمان کی رونق بھی انہی چیزوں سے رکھی گئی ہے۔ جی اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے جی شک وہ برا یہاں ٹھکانہ۔ پر جو آیت نمبر 63 ہے اس کو انڈر لائن کر لیں کہ اگر کوئی آپ سے بے مقصد بحث تکرار کر رہا ہے تو آپ نے اعراض کرنا ہے، اور اعراض کرنے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ پالیسی اختیار کریں جو کہ کیا ہے کہ آپ اسے سلام کریں اور اللہ ہو جائیں۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں، کچھ لوگ آپ کی لائف میں ایسے ہوتے ہیں جو میس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی کچھ کہہ رہے نہیں ہیں؟ نہیں جی سوری میرے بچے بول رہے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں جی۔ تو اس میں کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ملیں جیسے زبان دانتوں سے ملتی ہے لیکن دبتی کسی سے بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا کوئی جاہل مل جاتا ہے جو بحث برائے بحث کر رہا ہے تو آپ سلام کہہ کے کنارہ کر لیں۔ جی بے شک وہ برا ٹھکانہ اور بڑی قیام گاہ ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور اس شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا، اور زنا نہیں کرتے، اور جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا، قیامت کے دن سے دگنا عذاب ہوگا، اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ اور اگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے سوائے سو انہیں اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب بےہودہ باتوں کے پاس سے گزریں تو شریفانہ طور سے گزرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر پہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ خوب جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اگر تم اسے نہ پکارو سو تم جٹلا تو چکے ہو، پھر اب تو اس کا وبال پڑ کر رہے گا۔ جی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو اس میں آخری جو آیات ہیں ان میں کیا کیا کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بدترین ٹھکانہ کیا ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا، یہ جو پچھلی آیتیں ہیں آپ دیکھیں 66 کے بعد، کہ خرچ آپ نے اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، نہ ہی بخیل بننا ہے، بلکہ معتدل راستہ اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یا قتل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ زنا ایک گناہ عظیم ہے، اس سے بچنا ہے۔
پھر بتایا گیا اگر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے تو اس کا سخت وبال ہے جو قیامت والے دن آپ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ پھر ایمان لانے والوں کو وہی ڈر کے ساتھ امید کہ جو توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا انہیں ضرور بدلہ دیتا ہے اور نیک صورت میں دیتا ہے۔ جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسی سزا دیتا ہے، اور جب وہ غلط بات کریں تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ غلط باتوں جو بھی لغو باتیں ہیں ان سے اعراض کریں، ان سے بچیں اور خاموش رہیں اور عزت و وقار کے ساتھ اس پہ سے گزر جائیں، یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، مطلب وہ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ بس اس پہ سے غفلت کے ساتھ گزر جائیں۔ اور ہمیں ہاں اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم فرما بردار ہیں، ہماری اطاعت گزاری کی وجہ سے ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل کر لیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ صبر کے بدلے جو ہے انہیں جنت بھی دی جائے گی، اور ان کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں جھٹلایا، اس کو واحد مانا، اس کی عبادت کی، اس کے بتائے ہوئے جتنے بھی حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے جنت الفردوس دے گا۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری سورہ فرقان کمپلیٹ ہو گئی، سورہ شورہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے 11 رکوعات ہیں اور 227 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، تو اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں جی۔ میم یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، شاید اپنی جان ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کریں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی بات نصیحت کی ایسی نہیں آئی کہ وہ اس سے منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ سو یہ جھٹلا تو یہاں پر یہ چکے اب بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے اتنی زیادہ محبت ہمدردی رکھتے ہیں کہ ہدایت کی طرف میں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی جان گوا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ تڑپ تھی کہ میری جو امت ہے وہ دین کی طرف آ جائے، کہ وہ اس بارے میں اتنا سوچتے تھے کہ جیسے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ان کے حجرے میں گئے تو پتہ چلا وہ نفل پڑھ رہے ہیں، مطلب فجر تک وہ عشاء تک پڑھ چکے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، وہ ویٹ کر رہے تھے ان کے حجرے کے بعد، تو انہیں لگا 2.5 پارے پر مشتمل ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمپلیٹ کر لیں گے، سلام پھیر لیں گے، بٹ اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ آل عمران کا ان کو گمان ہوا یہ کمپلیٹ ہوگی تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے اور ان کا قیام کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر وہ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء شروع کر دی جو 6 پارے تک ہے۔ تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی لمبے قیام کیوں کرتے ہیں، قیام اللیل اتنے لمبے کیوں کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بخش دیا، تو انہوں نے اس چیز کا جواب دیا جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ نبی ہمارے لیے کتنا اہم ہے، جس نے ہمارے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر جو ہے صرف اس لیے عبادت اور کی کہ ہمیں بخش دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر بھی عمل کرنے والا بنائے اور ان کی سنت پر بھی جی۔ سو یہ جھٹلا تو چکے اب ان کے پاس اس چیز کی حقیقت آئے گی جس پر ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی کتنی عمدہ چیزیں اگائی ہیں، البتہ اس میں بڑی یہاں پر نشانی ہے۔ پہلے اور بتایا جا رہا ہے ان کی تکذیب کی وجہ سے عنقریب ان کو جو ہے عذاب آ پکڑے گا اور پھر ان کو کوئی نہیں بچا پائے گا، جیسے قومیں تباہ ہو گئی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی اس کے مستحق ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اعراض کیا، ان چیزوں کی تکذیب کی، اور یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر آخر کیا ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو جہنم میں تو ان کو عذاب ملنے ہی والا ہے جی۔ البتہ اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ اس ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ عرض کی اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں اور میرا سینہ تنگ ہو جائے اور میری زبان نہ چلے، پس ہارون کو پیغام دے، اور میرے ذمہ ان کا ایک گناہ بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار نہ ڈالے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ سو فرعون کے پاس جاؤ، کہو کہ ہم پروردگار عالم کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ کہ ہمارے ساتھ نبی اب آپ بنی دیکھیں اسرائیل کو بھیج حضرت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہی واقعہ پورا بیان ہو رہا ہے جس کے اندر اشارہ جو ہے اس کی طرف کیا جا رہا ہے، جو ان سے ایک بیچ بچاؤ میں بنی اسرائیل اور سپاہی کے درمیان جو سپاہی کو بچا رہے وہ کر رہے تھے، بنی اسرائیل کو بچا رہے تھے، جو تھپڑ مارا اور وہ مر گیا، تو کہا جا رہا ہے کہ میں واپس جاؤں گا تو ایسا نہ ہو اس قتل کی وجہ سے مجھے سزا مل جائے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم جاؤ اور میرا پیغام جو ہے وہ اس تک پہنچاؤ، اور حفاظت جو ہے تمہاری وہ میری ذمہ داری ہے۔ جی۔ کہا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پرورش نہیں کیا، اور تو نے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، اور تو اپنا وہ کرتوت کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ کہا جب میں نے وہ کام کیا تھا تو میں بے خبر تھا، پھر میں تم سے تمہارے ڈر کے مارے بھاگ گیا، تب مجھے میرے رب دانائی عطا کی اور مجھے رسول بنایا، اور یہ احسان جو تو مجھ پر رکھتا ہے اسی لیے تو نے اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا رب العالمین کیا یہاں پر چیز انہوں نے ہے؟ کیا کیا کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون آئے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو اس کو قبول کرنے کے بجائے ان کی تحقیر شروع کر دی۔ کیا تحقیر شروع کر دی؟ یہ بتایا کہ تمہیں تو ہم نے گود لیا تھا، گھر میں پالا تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل کے بچوں کو کیونکہ قتل کیا جا رہا تھا، اور ان کی والدہ نے انہیں ٹوکری میں ڈال کے اس میں سمندر میں ڈال دیا تھا کہ وہ بہہ کر جو ہے دوسری طرف چلی جائے۔ تو انہوں نے کیا کرا، احسان ماننے کے بجائے کہ تم دعوت دینے آئے ہو اور ہمیں اس چیز کی پہچان کرا رہے ہو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی عبادت کریں، اس کی ربوبیت کو جانیں، برعکس اس کے انہوں نے کیا کرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ احسان جتانا شروع کر دیا۔ پر فرمایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، کا تمہیں یقین آئے۔ اپنے گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ فرمایا تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ فرمایا مشرق مغرب اور جو ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، کا تم عقل رکھتے ہو؟ کہا اگر تو نے میرے سوا اور کوئی معبود بنایا تو تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ فرمایا اگر جا میں تیرے پاس ایک روشن چیز لے آؤں۔ کہا اگر تو سچا ہے تو وہ چیز لا۔ پھر اس نے اپنا اثر ڈال دیا، سو اسی وقت وہ سری اسادہ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا، سو اسی وقت وہ دیکھنے والے کو چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دیش سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے، پھر تم کیا رائے دیتے ہو؟ کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو، شہروں میں چپڑاسیوں کو بھیج جی، دیجیے۔ یہاں پر کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا، فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز بیاں ہے یہ تو رب العالمین کی ربوبیت کا صحیح وہ مثال دے رہا ہے، اور معقول جواب بھی دیتا ہے، صحیح بات کرتا ہے، تو لوگ اس کی دلائل پہ تو فوراً مان جائیں گے۔ تو اس نے دھمکی پہلے کیا دی کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، کہ جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور سزا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو آگے جب انہیں یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، تم یہ بات کہہ رہے ہو تو پھر ہم بھی باقی جادوگروں کو بلا لیتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ جو جادوگر تھے وہ واقعی جادوگر تھے، لیکن نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، اور وہ اس معجزے کو دیکھ کر وہ جادوگر جو ہے، کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ پہچان گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی ایک میریکل ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ فوراً کیا ہوا، سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ جی۔ کہ تیرے پاس بڑے ماہر جادوگروں کو لے آئے۔ پھر سب جادوگر ایک مقرر دن پر جمع کیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی اکٹھے ہوتے ہو، تاکہ اگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی راہ پر ہیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ کہا ہاں، اور بے شک تم اس وقت مخربوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہا فرعون کے اقبال سے ہماری فتح ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثر ڈالا، پھر وہ فوراً ہی نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لائے؟ بے شک وہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، البتہ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ کہا کچھ حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب کے پاس پہنچنے والا ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل، البتہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں چپراسی بھیجے کہ یہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، اور بے شک ہم سب ہتھیار بند ہیں۔ پھر ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال باہر کی، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ پھر سورج نکلنے کے وقت ان کے پیچھے پڑے، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مار، پھر پھٹ گیا، پھر ہر ٹکڑا بڑے ٹیلے کی طرح ہو گیا، اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو پہنچا دیا۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات دی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، البتہ اس میں بڑی نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی خبر سناتے جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کو پوچھتے ہو، کہنے لگے ہم بتوں کو جی پوچھتے یہاں ہیں، پر پھر کیا انہی ہے کے کہ ابھی حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ بیان لے کر آئے دعوت کہ اللہ کو، اللہ کی ربوبیت کا، اور پھر رات کے وقت وہ جب لے کے نکلے ہیں تو سامنے سمندر، پیچھے فرعون تھا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا تھا اور باقی کو غرق کر دیا تھا۔ تو یہ پورا واقعہ اس کا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جی آسان ہو رہی ہے۔ جن ختم ہو گئی ہے جی جزاک اللہ۔ جی کہنے لگے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں پھر انہی کے گرد رہا کرتے ہیں، کہا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے پایا ہے۔ کہا کیا تمہیں خبر ہے جنہیں تم پوچھتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا جنہیں پوچھتے تھے، سو وہ سوائے رب العالمین کے میرے دشمن ہے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ بھی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جو مجھے امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا۔ اے میرے رب مجھے کمال علم عطا فرما اور مجھے نیکیوں کے ساتھ شامل کر، اور آئندہ آنی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رہے، اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں کر دے، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے ذلیل نہ کر جی جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ ساری نوٹ کر لیں آپ، 83 اور 84 اور 85، یہ تمام جو ہے دعائیں ہیں۔ جی اور مجھے ذلیل اور اور مجھے ذلیل نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، اور دوزخ سرکشوں کے لیے ظاہر کی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ کہاں ہے جنہیں تم پوچھتے تھے، اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ سب گمراہ اس میں اندھے ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے سارے لشکروں کو بھی، اور وہ وہاں آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم بے شک ہم سری ہی گمراہی میں تھے، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کیا کرتے تھے، اور ہمیں ان بدکرداروں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا، پھر کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں اور نہ کوئی مخلص دوست ہے۔ جی پھر یہاں اگر پر ہمیں آگے دوبارہ جو وہ معاملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو جہنمی کیا کر رہے ہوں گے اور جنتی کیا کر رہے ہوں گے۔ جی
پھر اگر ہمیں دوبارہ جانا ملے تو ہم ایمان والوں میں شامل ہوں، البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے، سو اللہ سے ڈرو میرا کہا مانو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پہ ایمان لائیں، حالانکہ تیرے تابع تو کمینے لوگ ہوئے ہیں۔ کہا اور مجھے کیا خبر کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ ہے، کاش کہ تم سمجھتے۔ ایمان والوں کو جی یہ والا رکوع آپ کمپلیٹ کر لیں کیونکہ آپ کا بھی روزہ ہے، آگے جو ہے نا سدرا یا عائشہ میں سے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں جو رکوع کمپلیٹ ہوگا وہیں تک آپ دیکھیں تسلسل سے پھر سے دوبارہ وہی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ جی سدرا آپ اس کے بعد پڑھ لیں کہ پہلے حضرت آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور جس نے نبیوں کی تکذیب کی ان کا مذاق اڑایا، اللہ کو واحد نہیں مانا، اس کی ربوبیت کا انکار کیا، پھر ان قوموں پر اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ جی اور میں ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو بس کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ کہنے لگے اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا تو ضرور سنسار کیا جائے گا۔ کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ ہی کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں نجات دے۔ پھر ہم جی یہاں نصف ہو پر یہ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جو ہے 950 سال کی، خود قرآن نے بتایا، اور وہ تسلسل کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن قوم کیا کر رہی ہے، ایک تو بد اخلاق بھی ہے اور ان کی جتنی تعلیمات ہے اس سے اعراض بھی کر رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے پھر یہ دعا کر دی، بد دعا کہنے کہ اللہ تعالیٰ کشتی بنانے والے میں صرف مومن انسان جانور ضروری ساز و سامان انہوں نے سوار کیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا تھا، لیکن ان کی اپنی بیوی اور بیٹا بھی پیچھے رہ گیا تھا جو اللہ کو واحد نہیں مانتا تھا۔ جی پھر ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ بھری کشتی میں تھے بچا لیا، پھر ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا، البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ خیر۔ جی سدرا آپ کر لیجیے آگے۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے۔ کیا تم ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو اور تم بتاتے ہو مضبوط شاندار محل کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو جابر ظالم بن کر گرفت کرتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے اس سے تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو، یعنی مویشیوں اور بیٹیوں کے سے تمہاری مدد کی، اور باغات اور چشموں سے، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ وہ بولے برابر ہے ہم پر، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے مگر عادت ہے اگلے لوگوں کی، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس پہ فخر و غرور اور گھمنڈ نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں ساری نعمتیں آپ سے لے لیتے ہیں۔ جی نہیں کہ یار ہم عذاب سنا۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک ان میں نشانی ہے اور نہ تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک تمہارا رب غالب نہایت مہربان ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب اس کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے۔ کیا تم یہاں کی چیزوں نعمتوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے، باغات اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور نرم و نازک خوشبوؤں والی کھجوروں میں، اور تم خوش ہو کر پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم حد سے بڑھ جانے والوں کو نہ مانو، سو جو فساد کرتے ہیں زمین پر اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اس کے سوا نہیں کہ تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم نہیں مگر ہم جیسے ایک بشر ہو، پس اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، ایک مہین دن اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں آپ پکڑے گا۔
ایک بڑے دن کا عذاب، پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، بس پشیمان رہ گئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک جی، حضرت صالح کی تمہارا جو قوم تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائے اور ایک نشانی بھیجے جس سے پتہ چلے کہ تم بھی سچے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزے کے طور پہ اونٹنی دی تھی، لیکن مسئلہ کیا تھا، اس وقت پانی نہیں زیادہ ہوتا تھا. تو یہ کہا گیا بس اب ایک کنویں سے ایک دن آپ سیراب ہوں گے، ایک دن اونٹنی ہوگی. پھر ان کو وہ بری لگنے لگی، پھر انہوں نے کیا کرا، اس کو مار دیا. تو وہ پھر ان پر عذاب، ان کی سرکشی کا باعث بھی بنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ہے نا ان کو ایسی سزا دی گئی کہ یوں کہیں کہ ان کو جڑوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، کاٹ دیا، جی، قتل کر دیا. جی قوم لوط علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت اور دار ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے نہیں مانگتا اس پر کوئی اجر، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے. کیا تم مردوں کے پاس بد افعالی کے لیے آتے ہو دنیا جہانوں میں سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو انہیں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم عہد سے بھرنے والے لوگ ہو. وہ بولے اے لوط علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے جاؤ گے. اس نے کہا بے شک میں تمہارے فعل سے نفرت کرنے والا ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں. تو ہم نے اسے نجات دی اور اس کے سب گھر والوں کو سوائے ایک گڑیا کے جو رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بس کیا ہی بری بارش ان پر جنہیں عذاب سے ڈرایا گیا. بے جی، شک ان یہاں میں پر دیکھیں یہ چیز پھر آ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی، تو یہ نہیں کہا کہ ان کی بیوی کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی تھی. اور یہاں پر ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے، سم ٹائم ایسے بھی رشتے بنتے ہیں کہ یا تو شوہر بہت اچھا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے انبیاء میں دیکھا، حضرت لوط کو بھی، حضرت نوح کو بھی، لیکن ان کی جو بیویاں ہیں وہ اس دین پر نہیں ہوتی. اسی طرح ہم نے فرعون کو دیکھا کہ وہ غلط دین پر تھا لیکن بیوی بڑی نیک تھی. تو ایسے بھی رشتے دنیا میں موجود ہیں. جی بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب البتہ غالب نہایت مہربان ہے. جٹلایا جی، ایک ایک دن والوں نے. جی رسولوں کو یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے. تم ماں پورا جی، کرو یہاں پر کیا ہے کہ اس کو الگ الگ طریقے سے لوگ پروننسیشن کرتے ہیں، آئکا بھی کہتے ہیں اور ایکا بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب جنگل کیا ہے، کیونکہ حضرت شعیب جو تھے ان کی بستی مدین کے اطراف میں تھی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ گھنے درختوں اور اس کے نواحی آبادی کے درمیان وہ تھی جس میں وہ موجود تھے. اور یہی وہ ہے حضرت شعیب جن کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال کی ساتھ رہنے کا وعدہ ہوا تھا، لیکن وہ 10 سال رکے تھے. جی تم ماں پورا کرو، نقصان دینے والوں میں سے نہ ہو، اور وزن کرو ٹھیک سیدھی ترازو سے، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہو، اور ڈرو اس ذات پاک سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو کہنے لگے اس کے سوا نہیں کہ سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، اور تو جی، صرف ہم جیسے ایک ان کی بشر. قوم نے کیا کیا تھا، حضرت شعیب کی قوم نے، کہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا، اوف الکیل والمیزان، کہ آپ نے جو بھی دینا ہے وہ برابر تول کے دینا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی. تو وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مار دیتے تھے اور پورا صحیح سے نہیں تولتے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ جب مطلب کسی کو دیتے تھے تو کم تولتے تھے. تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا. تو آپ ان کو اس طرح یاد بھی کر لیں کہ حضرت شعیب کی قوم کا جو عمل تھا وہ کیا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حضرت شعیب کی ان سے پہلے اگر حضرت صالح کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا تھا، اونٹنی کو کر دیا تھا قتل. اور اگر حضرت لوط کو دیکھیں تو ان کا فعل لوط اس کے اندر آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی قوم نے اللہ کا انکار کیا تھا تو کشتی انہیں دی گئی تھی. تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے انبیاء کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی جب ہمارا کوئز ہوگا تو اس میں ہم اس کا ذکر بھی کریں گے. جی اور تو صرف ہم جیسا ایک بشر ہے، اور البتہ ہم تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، سو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے اگر تو سچوں میں سے ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں آگ کے سائبان والے دن
عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت عذاب کا دن تھا، بے شک ان میں نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تیرا رب غالب ہے نہایت مہربان، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے، اس کو لے کر اترا ہے جبرائیل امین علیہ السلام تمہارے دل پر، تاکہ تم در سنانے والوں میں سے ہو جاؤ، جی اب روشن تمام واضح۔ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، تو اب ان کی رسالت محمدی کی بات ہو رہی ہے کہ دعوت محمدی جب انہوں نے کی تو اس کا انکار کس طرح سے کفار مکہ نے کیا، جس طرح انبیاء کا اس سے پہلے کر چکے تھے کہ انہوں نے وحی الہی کا بھی انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان 40 سال سے رہ رہے تھے، کیونکہ 40 سال بعد ان کو وحی نازل ہوئی تھی نا، تو انہوں نے اس تمام چیزوں کا جو انکار کیا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت جبرائیل امین ایک امانت دار فرشتے ہیں جو لے کر اللہ تعالیٰ کی وحی دنیا میں لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ جی واضح عربی زبان میں، اور بے شک یہ اس کا ذکر پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں کیا، یہ ان کے لیے ایک نشانی نہیں کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی زبان پر نازل کرتے پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا اور اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے، ایمان اسی طرح ہم نے یہاں پر ایک مجرموں اور کے چیز آپ دیکھیں گے، جو آیت ہے نا اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، 196 آیت جو ہے اور 5 بھی، بلسان عربی مبین، کہ ہم نے جو ہے نا اسے عربی زبان میں نازل کیا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان احب العربی لثلاث، ان عربی وان القرآن العربی وهي کلام علی الجنہ، کہ عربی سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کرو کہ قرآن کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ میری زبان عربی ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، تو عربی آپ خود بھی پیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیں اس کو۔ جی اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں انکار داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے، تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی، بس کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں، کیا تم نے دیکھا اگر ہم انہیں بسوں فائدہ پہنچاتے ان کو پہنچے جس کی انہیں وعید کی جاتی ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، ان کا کیا کام آئے گی، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے نصیحت کے لیے پہلے بھیجے، اور ہم ظلم کرنے والے نہ تھے، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترا، اور اس کو سزاوار نہیں، وہ اس کے قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، بے شک وہ سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارو کہ تم مبتلا عذاب لوگوں میں سے ہو جاؤ، اور تم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اس کے لیے اپنے بازو جھکاؤ جس نے تمہاری پیروی کی مومنوں میں سے، جی یہاں پر آپ دیکھیں ترتیب سے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں کہ یہ قرآن پہلی بات ہے شیطان نہیں لے کر آیا، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سننے سے محروم کون لوگ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارا جو عمل ہے وہ کیا ہے، یہ آیت آپ نوٹ کر لیں، کہا جا رہا ہے انذر عشیرتک کل اقربین، کے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے ڈرانا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے کا کام ہے کہ آپ پوری قوم کو، تو یہ وہ والی چیز ہے کہ آپ پوری قوم کو درس و تدریس دے رہے ہیں۔ آپ کے گھر مثال کے طور پہ لائٹ گئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کے طور پہ کینڈل جلاتے ہیں، گھر کے اندر جلاتے ہیں، جس کمرے میں، بلکہ ایون گھر کے ہر روم میں بھی نہیں جلاتے، جس روم میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں سارے وہیں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ وہیں جلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ دین کو سیکھ رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو وہاں تک لے کر جائیں، ایک راہب بنے جو دعوت ایمان کو پھیلائے اور اللہ اور واحد لا شریک کی دعوت دے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کو ملی تھی تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کس طرح دعائیں کی، اور آپ دیکھیں واقعی ان کے بچوں کے اندر کس طرح نسل در نسل وہ چیز آ گئی۔ تو اپنے بچوں میں بالخصوص، کیونکہ وہ بھی رشتہ داروں کے اندر آتے ہیں، تو دونوں ہی طریقے سے اپنے آپ نے روٹس کی طرف بھی اور پیچھے اگر آپ دیکھیں آگے کی طرف بھی آپ نے اس بات کو پھیلانا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اور ایمان لاؤ پھر تیری تابعداری کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ اسی طریقے سے عمل کرتے جائیں جیسے کہ کرنے کا حق ہے، کہ آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں۔ جی
پھر اگر تمہاری نافرمانی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں جو تم کرتے ہو بے شک میں اس سے بیزار ہوں، اور تم بھروسہ کرو غالب نہایت مہربان پر، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارا پھرنا بھی دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس پر شیطان اترتے ہیں، وہ اترتے ہیں بہتان لگانے والے گنہگار پر، اس سنی سنائی بات ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور ان پر اکثر جھوٹے ہیں۔ اور جی، رہی یہاں پر شاید دیکھیں نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب ہم ہجوم میں ہوتے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نماز کا ہر ہی رکن بہت پسند ہے، لیکن سجدہ بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، اور شیطان کیونکہ جھوٹا ہے، گنہگار ہے، اور وہ جو کاہن اور نجومی والی جو باتیں کرتے ہیں ان میں سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے پاس جو کچھ بھی آئی ہے وہ سچ پہ مبنی ہے۔ جی اور شاعر ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر واری میں ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے آئے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو بکثیر یاد، اور انہوں نے اس کے بعد بدلہ لیا کہ ان پر ظلم ہوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ انہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جی ہاں، سورہ جی، ختم ہو گئی۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، میرا خیال ہے یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ وقت بھی تھوڑا رہتا ہے، یا اگر آپ کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں، آپ اپنی رائے دے دیں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جی مجھے کوئی اعتراض جی نہیں، کر لیں باقی سے کمپلیٹ، بتا دیں۔ جی کر لیں کمپلیٹ جی، جی ٹھیک میں ہے، پڑھتی ہوں آگے جی اگر کیا ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ سے اب میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ آگے جو ہے سورہ نمل آ رہی ہے، اور اس کی 7 رکوعات ہیں اور 93 آیتیں ہیں، تو ہم اپنا یہ پارہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جی شفقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن واضح کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے ہے جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے عمل ان کے لیے آراستہ کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جی یہی یہاں ہیں پر وہ لوگ۔ دیکھیں پہلے حروف مقطعات سے یہ سورہ سٹارٹ ہوئی ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، سورہ نمل، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی جو بھی آیتیں ہیں وہ روشن کتاب کی طرح واضح ہیں، لیکن ہدایت جو ہے کس کے لیے اور خوشخبری بھی کن کے لیے؟ جو ایمان لانے والے، ورنہ تو جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کے لیے تو یہ خوف اور ڈر ہی ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری بھی دیتی ہے اور ہدایت بھی دیتی ہے۔ لیکن کیا کرنا ہے ایمان والوں کو؟ یہ بتایا جا رہا ہے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ نے ان پہ غور و فکر کرنا ہے کہ آپ نماز قائم کر رہے ہیں، مطلب خود پڑھتے ہیں، بچوں کو، گھر والوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں۔ ابھی ہم پیچھے یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ گھر والوں کو ڈرانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان میں اور کافر میں جو فرق کرتی ہے وہ نماز کرتی ہے، اور نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو درجات بلند کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 نمازوں کے درمیان، فرض نمازوں کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے، وہ آپ نے ترتیب سے دینی ہے، اور آخرت پر یقین کیا ہے کہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مطلب آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ نے کینوں کی فصل بوئی ہے تو کینوں کاٹیں گے، اور آم کی بوئی ہے تو آم کاٹیں گے۔ تو آپ نے جو دنیا میں کیا ہے آخرت میں وہی آپ کو ملنا ہے۔ اور آگے بتایا گیا جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے کرتوت جو ہیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ دکھائے گا، کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ خوف یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جی یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک تمہیں قرآن حکمت والے، علم والے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سیک سکو۔ پس جب وہ آگ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی کہ برکت دیا گیا جو آگ میں جلوہ فروز ہے، جو اس کے آس پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور پاک ہے اللہ سارے جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں، اور تو اپنا عصا نیچے ڈال دے،
बस जब उसने इसे लहराता हुआ देखा गोया वो सांप है, तो मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर फेर कर लौट गया और उसने मुड़कर ना देखा। इरशाद हुआ, ए मूसा तू खौफ ना खा, बेशक मेरे पास रसूल खौफ नहीं खाते। मगर जी, यहाँ जिसने पर एक जुल्म चीज किया। पता चल रही है, देखें वक्तन फवक्तन ना हमें ये चीज कुरान की आयतों से पता चलता है कि जो पैगंबर या अल्लाह के रसूल है वो आलिमुल गैब नहीं रखते। क्योंकि देखें जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया अपना असर डालें, और वो जब अजदा की शक्ल में आया, आप देखें तो वो डर गए, उनके अंदर वो खौफ दिखाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें फिर उम्मीद दी और तसल्ली दी है। तो ये बात साबित होती है कि किसी भी नबी के पास गैब का इल्म नहीं था। जी। मगर जिसने जुल्म किया फिर इसने बुराई के बाद इससे भलाई से बदल डाला, तो बेशक बख्शने वाला निहायत जी, मेहरबान यहाँ है। पर कहा जा रहा है अगर हाँ, कोई भी इंसान गलती करता है तो वो जालिम है। अगर जालिम जो है वो अल्लाह ताला क्या करता है, उसकी रस्सी को दराज कर देता है। अगर वो उसी में पड़ा हुआ है, अपनी राह हमवार नहीं करता, सही नहीं करता, वो तो अल्लाह ताला फिर क्या करता है, उसकी गिरफ्त वैसी ही करता है। और उसकी गिरफ्त क्या करता है, जब करता है तो दुनिया और आखिरत कहाँ उसने अजाब देना है ये अल्लाह ताला जानता है। लेकिन अगर जालिम भी तौबा कर ले, कैसी तौबा, जो अब वो गलती कभी नहीं करेगा और अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और उसका मामला सही कर देता है। जी। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो किसी ऐब के बगैर सफेद रोशन होकर निकलेगा। 9 निशानियों में से ये 2 मोज़े लेकर फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ जा, बेशक वो नाफरमान कौम है। फिर जी, जब यहाँ पर इनके दोबारा पास आए अतरती और यदे बैजा की बात की हुँ, जाती जी। फिर जब उनके पास आई आँखें खोलने वाली हमारी निशानियाँ, वो बोले ये खुला जादू है। उन्होंने इसका इनकार किया, हालाँकि इनके दिलों को इसका यकीन था ज़ुल्म और तकब्बुर से। तो देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और जी। अब आप तहकीक हमने देखेंगे कि आगे क्या है कि अभी तक जो जिक्र हज़रत मूसा का मुख्तसर बयान हुआ है। अब हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़यात बयान किए जाएंगे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने और रसूल होने की मिसाल दी जाएगी, और उनकी नबूवत के इल्म के बारे में बात की जाएगी। ये बताया जाएगा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो लोहे को हाथ लगाते थे तो वो नरम होके कैसे उसे सनतकारी वो करते थे, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर की बोलियां जो जानते थे। जिस तरह मैंने बताया भी था आपको कि वो जन्नात जो थे, इनविजिबल जितनी भी चीजें जो हमें दिखती भी नहीं है उनको भी जानते थे, और हवा की हवाएं उनके वो मुसख्खर कर दी थी, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से सफर करते थे। और सलमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो यहाँ पर दोनों बाप बेटों के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने उनको कितनी नेमतें अता की थी, उनके पास क्या इल्म था, उस सब का जिक्र होगा और उन तमाम बड़ी नेमतों का जिक्र किया जाएगा। जी। और तहकीक हमने दिया दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा इल्म, और उन्होंने कहा तुम्हारी तारीफ़ें तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वो जिसने हमें फ़ज़ीलत दी अक्सर अपने मोमिन बंदों पर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस हुआ, और उसने कहा, ऐ लोगों मुझे सिखाई यहाँ गई जो है परिंदों की वरासत बोली। है ना, यहाँ वरासत वही वरासत है जो हजरत याकूब से हजरत यूसुफ को मिली थी, नबूवत की वरासत। जी। मुझे सिखाई गई है परिंदों की बोली, और हमें हर चीज़ से हर नेमत दी गई है। बेशक ये खुला फ़ज़ल है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इसका लश्कर जिन्नों, इंसानों और परिंदों का जमा किया गया। बस वो रोके जाते थे यहाँ तक कि वो चींटियों के मैदान में आए, और एक चींटी ने जी। कहा, ए चींटियों। यहाँ पर क्या है कि उनको बहुत सारी जबानें सिखाई गई थी, लेकिन बतौर परिंदों की इसलिए कहा कि परिंदे उनके ऊपर जो है साया फकन की तरह रहते थे। और इस सूरह का जो नाम है वो चूटियों पर ही है। अब चूटियों का जिक्र आएगा कि आप एक लश्कर लेके निकले हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और चूटियां जैसे आपने देखा होगा बाहर निकलती हैं तो वो कहती हैं जल्दी से छुप जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको जो डिस्कशन जो है वो इसमें जिक्र की गई है। जी। ए चींटियों तुम अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें रौंद ना डाले और उन्हें खबर भी ना हो। तो वह हंसते हुए मुस्कुराया इसकी बात से, और कहा, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे के मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर अनाम फरमाई है, और मेरे माँ बाप पर, और ये कि मैं नेक काम करूं जो तू पसंद करे, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल अब फरमा। यहाँ देखें और पता चल इसने रहा है कि चूटियों जैसी हकीर सी मखलूक है, अगर आप देखें एक कितनी छोटी सी होती है, तो उसकी जो उनकी जो बातचीत उन्होंने समझ ली, तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा
احسان مانا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سم ٹائم آپ دیکھیں کہ آپ پوری رات نہیں سوئے, ٹھیک ہے, صبح آپ 2 3 4 گھنٹے سوئے اور آپ دورے قرآن جیسے آپ لوگ لے رہے ہیں, تو یہ اللہ کے احسان میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اتنے لوگوں میں منتخب کیا کہ ہم اس کو قرآن کو سیکھیں, یا ہم روزہ رکھیں, یا ہم بہتر طریقے سے عبادت کر پائیں, یا ہم تراویح رکھ پائیں, یا اور دوسری صلاحیت. جیسے اگر آپ دیکھیں یہ تو عبادات میں آ گئی کہ کوئی کھانا بڑا اچھا بناتا ہے, کوئی مشروبات اچھے بناتا ہے, کوئی کوکنگ اچھی کر رہا ہے, تو کوئی اسٹیچنگ اچھی کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے جو شکر کا اور تعریف کا حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جی. اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھتا, کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے؟ البتہ جی, میں اب اسے یہاں پر ضرور. ایک پورا معاملہ آ رہا ہے کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں موجود نہیں ہے, اور جب وہ آئے گا تو حضرت سلمان ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے سبا میں ایک عورت ہے جو حکمرانی کرتی ہے, اور اس کا کیا معاملہ ہے وہ نہیں اس کو نام بتایا جاتا ہے. سبا میں جو خاتون تھی ان کا نام بلقیس تھا, کہ وہ کیا عمل کرتی تھی اس کے حوالے سے بات کی جائے گی. وہ حضرت سلمان سے ملنے آئیں گی, تو وہ جس جگہ بیٹھتی ہیں وہ منٹ میں, کیونکہ آپ کے انڈر تو سارے جنات بھی تھے, تو ان کا وہ جو آئے گا جس کرسی پہ یوں کہیں جس تخت پہ وہ بیٹھتی تھی, تو وہ ایک دم پریشان ہو جائیں گی. یہ تمام واقعہ جو ہے ہم انشاءاللہ قرآن کی اپنی ٹرانسلیشن کے اس سے پڑھتے ہیں. جی, اپنی زبانی. البتہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا, یا اسے ذبح کر ڈالوں گا, یا اسے ضرور کوئی معقول وجہ میرے پاس لانی چاہیے. اس ہدہد نے تھوڑی سی دیر کی, پھر کہا میں نے معلوم کیا ہے وہ جو تم کو معلوم نہیں, اور میں تمہارے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے, وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے, اور اسے ہر شے دی گئی ہے, اور اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے, اور شیطان نے انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں ان کے عمل, بس اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے, سو وہ راہ نہیں پاتے. اور اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے, وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے, اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ عرش عظیم کا مالک ہے. سجدہ ہے یہاں پہ. جی, سجدہ کر لیتے ہیں. بسم جی. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھ لیں گے, کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا, پس یہ ان کی طرف ڈال دے, پھر ان سے لوٹا, پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ عورت کہنے لگی اے سردارو, بے شک میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے, بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے, اور بے شک وہ یوں ہے اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. یہ کہ مجھ پر میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ. وہ بولی اے سردارو, میرے معاملے میں مجھے رائے دو, میں کسی معاملے میں فیصلہ کرنے والی نہیں جب تک تم موجود نہ ہو. وہ بولے ہم قوت والے بڑے لڑنے والے ہیں, اور فیصلہ تیرے اختیار میں ہے, تو دیکھ لے تجھے کیا حکم کرنا ہے. وہ بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں, اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں, اور وہ اسی طرح کرتے ہیں. اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. قاصد پاس جب سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ پس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے, بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو تو ان کی طرف لوٹ جا, سو ہم ان پر ضرور لائیں گے ایسا لشکر جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی, اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل کر کر نکال دیں گے, اور وہ خوار ہوں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سردارو, تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے قبل کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں. کہا جنات میں سے ایک کبھی ہیکل نے, بے شک میں اس کو آپ کے پاس اس سے قبل لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں, اور میں بے شک اس پر البتہ قوت والا ایمانت دار ہوں. اس اگر آپ شخص نے دیکھیں گے کہا دونوں کے جو بلقیس ہے, صبح میں کہا جاتا ہے یمن 3 دن کا فاصلہ تھا,
اب معاملہ یہ ہوا کہ پہلے نبی حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا تمام لوگ تو ہیں لیکن یہ پرندہ جو ہدہد یہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اب یہ آئے گا نا تو سزا یہ ہے کہ ٹائم پر یہ پہنچا نہیں، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں۔ وہ خبر لے کر آیا، وہ خبر کیا لے کر آئے کہ یہ جو سبا بلقیس ہے وہ ایک خاتون ہے جو حکمرانی کرتی ہے فلاں جگہ پر، اور وہ جو ہے اس طرح سے لوگوں کو اس دین سے یعنی متنفر کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو یہ خبر، یہ خط پہنچاؤ جس میں اسلام کی دعوت دی جائے۔ اور یہی عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی رہ چکا ہے کہ جب آپ کسی قوم کو یا کسی سردار کو کسی جگہ وہ کرتے تھے تو پہلے خط بھیجتے تھے، جب اس پہ جاتا ہے تو اب وہ مشورہ کرتی ہے اپنے درباریوں سے، تو وہ جب سارا کچھ اندازہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا بادشاہ ہے، مطلب اگر پیغمبر کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ ہے ان کا، اگر بادشاہ کسی اگر ہمارے اوپر چڑھائی کرے گا تو مطلب ہم تو تہس نہس ہو جائیں گے، ہم سب ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں چلیں اچھا مکاؤ والا کام کرتے ہیں، ان کو کوئی تحفہ وغیرہ بیچتے ہیں، کچھ دل نرم کرتے ہیں اور سارا کچھ۔ تو اب حضرت سلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہے ایسا جو اس کا جو تخت ہے بلقیس کا، جو جس پہ وہ بیٹھتی ہے براجموتی، وہ لے آئے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کون کتنی جلدی لے کر آ سکتا ہے اور اس کی آگے کا جو معاملہ کرتے ہیں۔ جی اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، میں اس کو تمہارے پاس اس سے قبل لے آؤں گا کہ تمہاری آنکھ پلک جھپکے۔ بس جب سلیمان علیہ السلام نے اچانک اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا تو بس اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے وہ ہو گئی کہ وہ پہنچ گیا، ان کے انڈر جتنے لوگ تھے ان میں سے ایک نے کہا تو اگر ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں اور آپ کے لیے باعث رحمت بن رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی آپ پر فضل ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی نفع جو آپ کی طرف پہنچتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں یہ حکمت پتہ چل گئی ہے، اس کی عادت ڈالیں اپنی۔ جی بس جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے قبل ہی علم دیا گیا اور ہم ہے فرما بردار۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے روکا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی، بے شک وہ کافروں کی قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ جب اس ملکہ نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور پائنچے اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بے شک یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے۔ وہ بولی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سلیمان کے طریقے پر تمام جہانوں کے رب اللہ پر ایمان لائی۔ جی اور اب انہوں نے جب تحقیق تخت دیکھا تو ان کو پتہ چل گیا یہ تو کوئی الگ چیز ہے، تو وہ فوراً اس کو دیکھ کر، اس کے علاوہ محل میں جب وہ گئیں تو شیشے کے نیچے یوں کہیں ایک صحن تھا، جس فرش تھا جس کے نیچے پانی بہ رہا تھا۔ تو وہ پہلے تو ان کو گمان ہوا میں رکھوں گی تو ڈوب نہ جاؤں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس کا حصہ ہے، تو وہ فوراً ہی ایمان لے آئی اور انہوں نے کہا جو میرا پہلے کا عمل تھا وہ غلط تھا۔ جی تحقیق ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، پس ناگہاں وہ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ یہاں پر بولے کیا ہم ہے نے کہ تو اگر آپ دیکھیں کافر بھی آپس میں لڑتے ہیں، جیسا اگر آپ یہودی اور عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، تو کہا جا رہا ہے وہاں پر بھی کافر جو ہے اور آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں ہم بہتر ہیں۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ماننے والے ہیں، اس کے انبیاء کی قدر کرنے والے ہیں، جیسے کرنی چاہیے ان کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، وہی حق پر ہے۔ جی وہ بولے ہم نے تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ اور اس نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو۔ اور شہر میں تھے تو 9 شخص وہ ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے تم باہم اللہ کی قسم کھاؤ، البتہ ہم ضرور اس پر اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر جی اب اس کیا کے ہوا کہ وارثوں۔ مسلمانوں کی وجہ سے کہتے ہیں ساری نحوست ان کی وجہ سے ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اہل ایمان کی وجہ سے نحوست نہیں ہے، بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے
تم پہ یہ قحط یا جو بھی چیز بھیجی ہے وہ اس کے سبب بھیجی ہے جو تم کفر کرتے ہو اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ڈھیل دے کر آزماتا ہے اور کبھی پکڑ کے آزماتا ہے. جی. اور پھر اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے ہم اس کے گھر والوں کو ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، اور انہوں نے ایک مکر کیا اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ نہ جی. جانتے تھے. یہاں پر بس کیا ہے کہ دیکھو اب اونٹنی کو جب انہوں نے قتل کر دیا تھا تو حضرت صالح نے ان کو بتا دیا تھا اللہ کے حکم سے کہ 3 دن پہ تم پر عذاب آ جائے گا. تو وہ جو قوم تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب بس ہم ان کے گھر والوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیں ناؤذ باللہ. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا. جی. بس دیکھو ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو تباہ کر ڈالا. اب یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ان کے ظلم کی سبب، بے شک اس جی. میں آپ ان کیا ہے لوگوں کہ کے انہوں لیے نے یہ تو منصوبہ کر لیا تھا کہ قتل کر دیا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی جو گھر ہے ان کی جو سازشیں تھی سب الٹی پڑی ہیں کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کا جو مکر ہے وہ جو خفیہ طور پہ تدبیریں کر رہی تھی سب بیکار گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے اور بہتر تدبیر کرنے والا ہے. جی. اب یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ان کے ظلم کے سبب، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جانتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو نجات نہیں اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور پرہیز کرتے تھے. اور یاد کرو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی پر اتر آئے اور تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت لانے کے لیے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت کرتے ہو. بس اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کو نکال دو اپنے شہر سے، بے شک یہ لوگ پاکیزگی پسند ہیں. ہم نے اس کی بیوی کے سوائے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا جسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ٹھہرایا تھا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی. کیا ہی بری بارش تھی. ڈرائے گئے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے بندوں پر سلام ہو جنہیں اس نے چن لیا. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ جی. یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ وہ بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بے حیائی کو پسند کر لیا اور اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غیر طبیعی شہوت رانی جو کر رہے ہیں اس کو ناپسند قرار دیا گیا، اس کی حرمت بتائی گئی، اس کی معیشت کی وجہ سے ان کو جو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، کس طریقے سے عذاب آیا کہ ان کی بستی کو الٹ دیا گیا. اور کہا جاتا ہے کنکر اور پتھروں کی ایسی بارش ہوئی جن میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور تکذیب اور انکار کی وجہ سے بھی ایسا ہوا. آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہمارے ہیں کہ رسولوں کو جو رسالت ہے بندوں کو چاہیے کہ اس کی رہنمائی کرے، کیونکہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ ہوتے ہیں، مطلب ان کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہاں پر اللہ کی عبادت کو بہترین طریقہ بتایا گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور عبادتوں کا مستحق بھی ہے، اور کسی بھی چیز کا خالق کوئی اور نہیں ہے، نہ کوئی رازق ہے سوائے اس کے. تو ہم صرف اور صرف اس کی بندگی کریں، اسی کی عبادت کریں، اور جتنے بھی دوسرے معبود ہیں ان کا سرے سے انکار کر دیں. اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور ان برگزیدہ بندوں کے پر سلام ہو، مطلب جو اچھے انسان ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں ان پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اللہ ہی بہتر ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللهم انس واشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران الذي وجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منما نسيت وعلمني منما جهل وارزقني تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعل لي حجة يا رب العالمين. آمین آمین آمین. جی شبینہ.